मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनज़ीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तो किसी को ना अता फरमाएगा। कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अता की है और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर सूरह अस-साद की आयत 34 के अंदर हमने जाना कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सलमान को आजमाइश के अंदर डाल दिया और एक जसद को इनकी हुकूमत पर लाकर बिठा दिया और बाद में इन्होंने अपनी हुकूमत वापस भी हासिल कर ली। इस एक आयत मुबारका के पीछे एक पूरा 40 दिन का हैरत अंगेज वाक़या था जब आपकी सल्तनत पर एक ताकतवर शैतान जिन ने, जिसके लिए जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी बिना जज्बात और फीलिंग्स के कोई क्रिएचर जो कि इंसान तो नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंसान होती तो उसका नाम ज़रूर बयान होता, और ना ही वो कोई आम किस्म का जिन था और ना कोई जानवर, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो कुरान इसके लिए जिन और जानवर का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता, बल्कि इसकी बजाय एक ख़ास किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि कुरान में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि जसद। और इस जसद ने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर आकर जिन्नात पर कब्जा करने वाली अंगूठी को चुरा लिया और आपकी सल्तनत पर 40 दिन तक हुकूमत की। जिन्नात पर कब्जा करने वाली अंगूठी को हासिल करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपनी सल्तनत को हासिल कर लिया और अल्लाह से ये दुआ की कि मेरे बाद दोबारा ये सल्तनत ऐसे किसी शैतान को मत देना, यानी कोई भी मुझसे दोबारा इसको छीन ना सके। ये तमाम वाक़या तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है, जिसका रेफरेंस भी मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। कई मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर ऐसे की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर जसद से मुराद दरअसल उनका एक मुर्दा बच्चा था जिसे लाकर रख दिया गया था। ये टोटली एक इलॉजिकल और बेवकूफ़ाना तर्जमा है जो कि अरबी ग्रामर ना समझने का नतीजा है, और ना ही ये कोई सेंस बनाता है कि आपके एक मुर्दा बच्चे का आपकी कुर्सी पर लाकर रखने का, आपकी हुकूमत के छिन जाने का, आपकी आजमाइश का और फिर हुकूमत को दोबारा से मिलने का भला क्या ताल्लुक। कॉमन सेंस यहाँ पर यह कहती है कि वो जसद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पर कब्जा कर चुका था, तो इसीलिए तो आप अल्लाह की तरफ पलटे और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह दोबारा कभी भी शैतान को यह हुकूमत देकर मुझे आजमाइश में कभी मत डालना, वरना आप खुद सोचें कि एक मुर्दा बच्चे के आपकी कुर्सी पर लाकर डालने के बाद इस तरह की दुआ करने का क्या मकसद। इस शैतान का राव जब फाश होने लगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों और दरबारियों ने ये जान लिया कि ये सुलेमान नहीं हो सकते, तो जाते जाते वो जसद कुछ ऐसा काम कर गया कि पहले तो ये लोगों की रूह को नापाक करने लगा। इस शैतान ने 40 दिन के अंदर तमाम खिलाफ शरीयत काम करना शुरू कर दिए, लोगों को बुराइयों का हुक्म दिया, इन बुराइयों को शरीयत कहकर या फिर अल्लाह का हुक्म कहकर लोगों के अंदर प्रमोट किया। और इसी जसद ने जादू की किताबें लिखकर हैकल सुलेमानी के नीचे दफन कर दी और लोगों से कहने लगा कि मैं ये सब मौजाद इसी जादू की मदद से ही किया करता हूँ। बनी इसराइल कौम ये सब सुनने के बाद फितने का शिकार हो गई और उन्होंने इस बात पर यकीन भी कर लिया, यानी सब ने नहीं बल्कि कमज़ोर अकीदे के लोगों ने। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद भी आपकी वफ़ात तक बनी इसराइल के कुछ लोगों का यह अकीदा रहा कि आप ये सब कुछ दरअसल जादू से किया करते थे, यानी शैतानी जिन्नात की मदद से। ये कोई मौजात नहीं थे बल्कि सिर्फ और सिर्फ जादू का असर था। यही वजह है कि यहूदी कौम ने इन किताबों को हासिल करने के लिए मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों तक को खुदवा दिया है, जिस पर एक टाइम के अंदर हैकल सुलेमानी मौजूद था, और ये किताबें हासिल करने के बाद कबाला नामी काले जादू को इन्हीं किताबों से सीखकर शैतानी जिन्नात से ये राब्ता करने का तरीका भी सीख चुके हैं। फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाती और बोहेमिया ग्रूव जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ की पार्टीज़ के अंदर आज भी तमाम इंसानियत सोच काम जो कि इंसानियत की तौहीन, अल्लाह की तौहीन करके शैतान को खुश करें। मिसाल के तौर पर इंसानी कुर्बानी, सेक्स और शैतान को सजदा करवा कर इब्लीस आज भी खुद इन्हें दुनिया पर कंट्रोल करने के या हुकूमत करने के मशवरे देता है। कबाला जादू काले जादू की एक इंतहाई किस्म है और ये कबाला की तमाम किताबें आज भी इन यहूदियों के पास किसी टॉप सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर हम कुरान करीम के अंदर मौजूद इस जसद के लफ्ज़ पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये दरअसल जिन्नात की ऐसी ताकतवर मखलूक थी जैसा शायद और कोई नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इब्लीस बाकी शैतानों से और जिन्नात से अलग है। इसलिए ख़ास तौर पर जिन या इंसान की बजाय या जानवर की बजाय ये जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी बिना जज्बात के कोई मखलूक जिसकी रूह मर चुकी हो। हमें यह भी पता चला कि ये जिन इतना ताकतवर था कि अपनी शक्ल बदलकर हूबहू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी एक और इंसान की शक्ल के अंदर ज़ाहिर हो गया। यहाँ पर याद रहे कि शेप शिफ्टिंग की या फिर अपनी शक्लें बदलने की सलाहियत कुछ मखसूस ताकतवर जिन्नात के पास ही होती है। ये जसद इतना बड़ा फितना था कि इसने पूरी बनी इसराइल कौम को ही गुमराही के अंदर डाल दिया, यहाँ तक कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगे कि ये काफिर है, यानी ये जादू के जरिए ये सब मौजाद करता है, इसे अपने दीन की तालीमात की कोई परवाह नहीं।
اس جسد کے بارے میں اسرائیلی روایات کے اندر دو قسم کے موقف ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنا راز فاش ہونے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا، اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت واپس ملنے کے بعد اسے زنجیروں میں جکڑ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے اسے سمندر کے اندر پھینکوا دیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو اسے قتل بھی کروا سکتے تھے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ شاید اس وقت یہ اللہ کا حکم نہیں تھا اور یہی جسد مرا نہیں بلکہ کہیں اور سمندر کے اندر شفٹ ہو گیا، اور یہی جسد زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ایک نامعلوم جزیرے کے اندر آج بھی قید ہے اور اپنے باہر آنے کا منتظر ہے۔ انہی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا یہ ایک صحابی حضرت تمیم داری کو بھی ملا تھا، جسے اس کے ایک خدمت گزار جس کا نام جساسہ تھا اور یہ بالوں سے ڈھکا ہوا ایک جانور اور انسان کا کمبینیشن تھا، اس نے ملاقات کروائی، اور دجال نے بتایا کہ بہت جلد اس کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس واقعے کا ذکر ہم پہلے بھی کئی بار اپنی ویڈیوز کے اندر کر چکے ہیں، لہٰذا مزید ڈیٹیلز کے اندر اس کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کہیں پر پیدا ہوگا اور پھر دنیا کے اندر اپنی خدائی کا اعلان کرے گا، تو وہ حضرت تمیم داری کی اس ملاقات کو کیا نام دیں گے؟ اور یہ آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی دجال کو یا جسد کو جب باہر نکلنے کی اجازت ملے گی تو یہ شیپ شفٹنگ کر کے یا پھر اپنی شکل کو بدل کر انسانوں کی صورت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، تو اس وقت وہ جنات اور انسان کا مکسچر ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو خود سے یہ سوال کریں کہ جب دجال خود یہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یعنی کیسے لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو کیا سزا ملنی ہے، یہ سب جان کر بھی وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ ایک ایسا گناہ پہلے ہی کر چکا ہے جس کی سزا کاٹنے سے پہلے اسے وہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان کو اپنے گناہ کی سزا پینڈنگ کر دی گئی۔ وہ خود بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کو قیامت تک گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک ٹائم کے اندر اللہ کی سب سے لاڈلی امت رہنے والی قوم بنی اسرائیل نے بھی کئی گناہ کیے، مثال کے طور پر اپنے اندر آنے والے کئی انبیاء کرام کو قتل تک کر دیا، لیکن اس جرم کی سزا ان کو ابھی تک نہیں ملی بلکہ قرب قیامت کے قریب ملنے والی ہے۔ یہی وہ جسد ہے جو کہ دوبارہ ایک انسانی شکل کے اندر آ کر وہ تمام معجزات کر کے دکھائے گا جو کہ انسان نہیں بلکہ جنات کی ایک مخصوص نسل ہی کر سکتی ہے، اور وہ ہزاروں سالوں سے اس کا منتظر ہے، کیونکہ جنات کی عمریں کئی ہزار سال تک ہو سکتی ہیں، تقریباً 10,000 سال تک بھی، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے ابلیس ہے۔ وہ بالکل اسی طرح سے لوگوں کی روح کو مردہ کرے گا، لوگوں کی روحانیت کو ختم کرے گا جیسے اس کی روح مر چکی ہے، اس کے اندر جذبات اور فیلنگز تک موجود نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان بھی تو بالکل یہی کام کرتا ہے، لوگوں کی روح کو خریدتا ہے دنیا کے اندر ان کو کامیابی دینے کے بدلے میں، اور یہی جسد ایک بار پھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، خود کو لوگوں کا مسیح بنا کر پیش کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کام کرے گا جو کہ مسیح کر سکتا ہے، تبھی تو لوگ اس پر یقین کریں گے۔ لیکن اس بار اصل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے اور اسے باب لط کے مقام پر قتل کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جسد سمندر کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ایک صندوق کے اندر پھینکنے کے بعد آخر آزاد کیسے ہو گیا، اور ایک ویران جزیرے پر اس نے پناہ لے لی؟ آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت قرآن کریم کی سورہ السبا کی آیت 14 کے اندر موجود ہے، جب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے دو لفظ انتہائی اہم ہیں، ایک تو دابت الارض یعنی زمین کا جانور، اور دوسرا منسا۔ ان دونوں الفاظ کا ترجمہ تقریباً ہر ایک مفسر نے غلط کیا اور اس آیت کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ ترجمہ اور تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی ایک لاٹھی کے سہارے وہ ایک ہی پوزیشن کے اندر 1 سال تک موجود رہے، اور جنات انہیں دیکھ کر ڈر کے مارے مشقت کے کام یعنی تعمیرات کرتے رہے، یہاں تک کہ دیمک کے کھانے کی وجہ سے یہ عصا مبارک ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آیا تو جنات کو پتہ چلا کہ آپ تو 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، تو وہ آپس میں افسوس کرنے لگے کہ کاش یہ بات ہم پہلے جانتے تو اتنی مشقت نہ کرتے۔ یعنی اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنات کو دراصل غیب کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ اور تفسیر کوئی سینس نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی لاجک ہے۔ اس کا سب سے بہترین اور لاجیکل ترجمہ اور تفسیر مشہور ریسرچر ڈاکٹر عبدالسلام عارف نے پیش کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات انہیں دیکھ کر واپس جاتے رہے، تو کیا پورا سال وہ گھر واپس نہیں گئے؟ کیا اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے؟ حکومت کے تخت پر واپس نہیں گئے؟ وہ ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ ایک بادشاہ تھے، تو کیا درباریوں میں سے بھی پورے سال تک کوئی ان کی خبر لینے کے لیے نہیں آیا؟ کیا ان کو غسل کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی؟ یعنی زیادہ تر مفسرین کے اس ترجمے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ دابت الارض کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی زمین کا جانور جو کہ قیامت سے پہلے نکل کر لوگوں سے کلام کرے گا۔ بالکل یہی جانور اس وقت بھی نکلا تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا منسا کھا لیا تھا، جسے ان لوگوں نے لاٹھی لکھا ہے۔ حالانکہ عصا یا لاٹھی کے لیے تو قرآن پاک پہلے بھی لاٹھی کا لفظ استعمال کر چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے مطابق پورے قرآن کریم کے اندر دوبارہ کسی منسا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا سوائے ایک ٹائم کے،
جب اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کو مت بدلا کرو، یعنی ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیا کرو، کیونکہ اس وقت کے عرب کے لوگ اپنے فائدے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ کبھی مہینے کو 29 دن کا کر دیتے تو کبھی 30 دن کا، تاکہ کبھی تو حرام مہینے کہہ کر جنگ سے بچ جائیں تو کبھی مالی طور پر فائدے حاصل کرنے کے لیے یعنی بزنس کو بڑھانے کے لیے حج جیسے مقدس فریضے کی ڈیٹ کو بھی بدل دیں۔ یعنی کہ قرآن کریم کے مطابق یہ دراصل کوئی ایسا یونیک انسٹرومنٹ تھا جو کہ وقت کو بدل سکتا تھا، جسے دابت الارض زمین سے نکل کر کھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سے ٹائم ٹریول کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ جسد واپس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اسی منسا سے یعنی وقت سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور بار بار ٹائم کو ریورس کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کے سامنے دکھاتا رہا۔ جنات کو بھی لگتا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، اور وہ پورے 1 سال تک اسی طرح سے جنات کو بے وقوف بناتا رہا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے ایک دابت الارض یعنی زمین کے ایک جانور نے زمین سے باہر نکل کر اس منسا کو یا پھر اس انسٹرومنٹ کو فوراً سے کھا لیا اور کہیں پر غائب ہو گیا۔ یہی جسد یعنی دجال جب ایک بار پھر سے زمین پر واپس آئے گا تو اسی منسا کو حاصل کر لے گا اور وقت کے ساتھ پھر سے چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن نارمل ہوں گے۔ یعنی کہ دجال ایک بار پھر سے اسی منسا کی مدد سے وقت کو چھیڑ چھاڑ کر کے بدلے گا، اور ایک بار پھر سے اس منسا کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دابت الارض کو زمین سے نکالے گا، جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس جسد کو قید کر دیا گیا تھا اور وہ اس ٹائم سے ایک جزیرے کے اندر قید ہے تو اس معاملے کے وقت وہ آزاد کیسے تھا؟ اس بات کا جواب ہمیں ایک صحیح حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے دن شیطانی جنات کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس جسد یعنی دجال کو صحیح وقت کے آنے تک باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زنجیروں کے اندر قید کر دیا ہے، جس کی ایک صحابی حضرت تمیم داری سے 1400 سال پہلے سمندری ایک جزیرے پر ملاقات بھی ہوئی، اور اللہ کے رسول نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ہاں تم نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ سب کچھ ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا ایگزیکٹ سب کچھ ہوا ہوگا، یعنی تھوڑا بہت ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں عقل کل نہیں ہوں، مجھ سے بھی کسی بات کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کے حوالوں سے صحیح حدیث اور ان اسرائیلی روایات کو جو کہ قرآن کریم کے موقف کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو ملا کر کوئی کنکلوژن نکال سکوں، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اور دجال کے متعلق بہت کم انفارمیشن موجود ہیں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی کم انفارمیشن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے متعلق موجود ہے تو ہم اس بارے میں اتنی زیادہ غور و فکر آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود خود اللہ پاک کا حکم ہے، جب اللہ فرماتا ہے کہ جو کلام میں نے تم پر نازل کیا اس پر غور و فکر کرو، اسے سمجھ کر حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور ہم وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔